أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ورحمة الله على أصحابهم وأحبابهم وشيعتهم أجمعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد هو الفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وقال صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر إن الله كتب في يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت اچھا بول کے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ صلوات عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی اور ان کی حفاظت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد اس عزاداری
और फर्श अज़ा के हकीकी वारिस और साहिब अज़ा को उनके जद्द नामदार और उनके असहाब बावफा की शहादत उस्मा का पुरसा देने की गरज से एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। मैं भी सब मोमिनीन अज़ादारान की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और दुआए खुदावंद कायनात हमें इस रात के कल का दिन जो एक एतबार से दुआ और इबादत का दिन भी है और उसके साथ साथ मकतब सैयद शुहदा से दर्स लेने का दिन है, इसकी कदरदानी करने और इन अय्याम में और इन साआत और लम्हात में हम वही अंदाज अपनाएं और हमारा तरीक़ेकार वही हो कि जैसे हमें रसूल खुदा और फातिमा ज़हरा देखना चाहती है। अज़ादारों, आज की रात शब शहीदां जहां इबादत की रात है, वहां पर माए इबरत भी है हमारे लिए कि इंसान किस कदर पस्त हो जाता है कि यही जो दिन गुजरा है 9 मुहर्रम उल हराम का दिन, इस दिन में उमर इब्न साद ने अपने लश्कर को आमादा करने के लिए जो लफ्ज कहे, कौन सा लश्कर जो कौन सी मुहिम के लिए जा रहा है, वो लश्कर जो जवानान जन्नत के सरदार, जो दिलबंद अली व बतूल, जो नवासा रसूल का सर कलम करने के लिए जा रहा है, उसे उमर साद इन अल्फाज में खिताब करता है, या खैल अल्लाह इरकबी वबिल जन्नत इबशरी, ऐ अल्लाह का लश्कर तैयार हो जाओ, ऐ लश्कर खुदा सवार हो जाओ और तुम्हें जन्नत की बिशारत हो। जवानान जन्नत के सरदार को शहीद करके जन्नत की बिशारत दी जा रही है। वो हुसैन कि जिसने आज की रात खुदा की इबादत के लिए मांगी थी, या यूं भी कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन एक रात मोहलत तलब कर रहे हैं ताकि अभी तक कुछ ऐसे मौजूद हैं जो उस लश्कर में फंसे हुए हैं, शायद उन्हें तौफीक हासिल हो जाए कि वो जहन्नम से जन्नत की तरफ आ जाए। माशाअल्लाह। आज की रात के वाकयात क्या मंजर है, दूसरी तरफ शराब पी जा रही है, अय्याशियां की जा रही हैं, हर किस्म के नारवा अफ़आल अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख़याम हुसैनी में तारीख ने जो अल्फाज कलम बंद किए हैं, दवीयुहुम कदवी नहले बैन राकिन व साजिदिन व काइमिन व काइदिन, कि हुसैनी ख़याम से किस तरह की आवाजें बुलंद हो रही थी। इबादत का आलम है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कुरान की तिलावत की जा रही है, इस तरह आवाज बुलंद हो रही है सैयद शुहदा के ख़याम से जिस तरह शहद की मक्खी से छत्ते से भनभनाहट की आवाज। दवीयुहुम का दवी नहले, कोई सुब्बूहुन कुद्दूसुन कह रहा है, कोई खालिक के कायनात की बारगाह में शुक्र अदा कर रहा है कि ऐ खुदा तूने मुझे ये तौफीक अदा की है कि आज मैं इमाम हुसैन का साथ हूं।
آج کی رات کے واقعات میں ہمیں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ امام کا ایک صحابی ہے جو آج انتہائی خوش نظر آ رہا ہے. ساتھی کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ سے یہ رویہ نہیں دیکھا تھا, آج کون سی رات ہے کہ آپ اس قدر خوش ہیں؟ کہتے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہم جنت میں جانے والے ہیں. حضرت نے عمر ابن سعد کو پیغام بھجوایا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. 20 افراد عمر سعد کے ساتھ آتے ہیں اور 20 افراد امام لے کے جاتے ہیں, باقی افراد باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر امام کے ساتھ جاتے ہیں اس گفتگو میں, اور اس نے بھی اپنے بیٹے اور ایک غلام کو ساتھ لیا. امام نے اسے نصیحت کی کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, میں علی کا لخت جگر ہوں, میں زہرا کا دل بند ہوں؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں, لیکن کیا وجہ ہے کہ تو میرے قتل کے در پہ ہے؟ کہتا ہے مجھے رے کی حکومت ملنے والی ہے, مجھے مال و دولت ملنے والا ہے. امام کی تفصیلی گفتگو ہے. امام فرماتے ہیں اگر مال چاہتا ہے میں تمہیں مال دیتا ہوں, اور اگر باغ چاہتا ہے میں تمہیں باغ دیتا ہوں. لیکن سنیں گے کیا جواب دیتا ہے. پہلے بھی اس نے یہ لفظ کہے تھے, کہتے ہیں جنت ادھار ہے لیکن رے کی جاگیر نقد ہے, اور میں نقد کو ادھار پہ ترجیح دینا چاہتا ہوں. کس نے دیکھا ہے کب جنت ملے گی؟ آپ کا سر جب ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور یزید کے پاس جائے گا یہ سر, تو مجھے رے کی حکومت کا پروانہ مل جائے گا. امام نے اسے کہا کہ تو زیادہ دیر رے کی گندم نہیں کھا سکے گا. اس بدبخت نے مسخرے اور مذاق کے انداز میں کہا اچھا گندم نہیں تو جو کھا لیں گے. جانتا تھا, اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین کون ہے. لیکن عزیز محترم بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے خود امام حسین کو کربلا میں قتل کیا اور پھر خود اس کا ماتم کرتے ہیں. نہیں عزیز محترم, پڑھے تاریخ کہ جب امام حسین نے عاشور کے دن ان کو خطاب کیا تو ان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا, یا شیعت آل ابی سفیان. یہ حضرت علی کے شیعہ نہیں تھے, یہ کسی اور کے شیعہ تھے, کسی اور کے پیروکار تھے. اگر امیر المومنین کے شیعہ ہوتے تو پھر یہ لفظ نہ کہتے. جب امام حسین نے خطبہ پڑھا اور انہیں کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میرے سر پہ دستار وہی ہے جو رسول خدا کی دستار ہے, میرے دوش پہ وہی عبا ہے جو رسول خدا کی عبا ہے. کہتے سارا جانتے ہیں. امام فرماتے پھر کیوں مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ سنیں گے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں بغضاً لأبیک, آپ کے والد کے بارے میں ہمیں بغض ہے, ہمارے دل میں کینہ پایا جاتا ہے, بغض پایا جاتا ہے علی ابن ابی طالب سے. عزیزان محترم, اگر یہ علی کے شیعہ ہوتے, علی کے پیروکار ہوتے, یہ نہ کہتے بغضاً لأبیک. ان کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے والد کے ساتھ بغض اور کینہ رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ علی کے شیعہ نہیں ہے, یہ کسی اور کے شیعہ ہے. مختلف ہمیں واقعات میں ملتا ہے کہ جہاں پر ان الفاظ کے ساتھ انہیں خطاب کیا گیا. ایک اور امام کا صحابی ہے, اس نے بھی جب انہیں خطاب کیا کہتے شیعت علی آل الرحمانی و شیعت آل زیاد آل الشیطانی.
کہتے ہیں جو علی کے شیعہ ہیں وہ خدا کے بندے ہیں اور جو ابن زیاد کے شیعہ ہیں وہ شیطان کے بندے ہیں۔ یہ ابن زیاد کے شیعہ تھے، یہ آل ابی سفیان کے شیعہ تھے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو بنی امیہ نے امام حسین کی شہادت کے شکرانے کے طور پر خوشیاں منائی اور اس دن کو بابرکت قرار دیا۔ کل کا دن جو انتہائی نحس دن ہے، جو انتہائی منحوس دن ہے، روایات جال کی گئی کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، یہ وہ دن ہے جس دن فلاں 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 ہوا۔ نہیں، یہ سب کچھ بنی امیہ کی سازش تھی اور اس دن کو بابرکت قرار دیا جا رہا تھا۔ ہم امام حسین کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو آل زیاد اور آل بنی امیہ نے بابرکت قرار دیا۔ یہ دن خدا کی نظر میں برکت والا دن نہیں ہے، یہ دن نواسہ رسول کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا بھی بنی امیہ کی سنت ہے۔ اس دن فاقہ کرنا اہل بیت کی سنت ہے، یعنی روزے کی نیت نہ کی جائے بلکہ کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہوئے اذان صبح سے لے کر عصر کے وقت تک کچھ نہ کھایا پیا جائے۔ کیا عالم تھا کربلا میں! آج کی رات اصحاب کے خیام میں کون سا سما ہے؟ بنو ہاشم کے جوان کیا کر رہے ہیں؟ خواتین مخدرات و عصمت و طہارت کے خیموں میں کون سا سما ہے؟ حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں سارے اصحاب جمع ہیں، ادھر جوانان بنی ہاشم حضرت عباس کے خیمے میں جمع ہے۔ آج کی رات ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ جب کل آفتاب شہادت طلوع ہو تو سب سے پہلی قربانی میں پیش کروں۔ بخدا قسم کتنا حوصلہ اور ہمت تھا! آج کی رات سید الشہداء نے اعلان کیا کہ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں اور میں تمہارے گلے سے اپنی بیعت کا توق نکال رہا ہوں اور تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ کوئی نہ گیا، پھر امام نے دیا خاموش کیا۔ ہم کہتے ہیں کربلا کے پیروکار ہیں ہم کشتیاں جلا کے جانے والے نہیں ہیں، یہاں پر چراغ بجھائے جاتے ہیں۔ سنیں گے سب سے پہلے حضرت عباس سے علمدار کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دشمن کے نرغے میں اکیلے ہوں اور ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہ خدا قسم ہمیں ایسی زندگی عطا نہ کرے خدا جو آپ کے بغیر ہم زندہ رہیں۔ زہیر ابن قین اور باقی اصحاب یوں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ تو ایک زندگی ہے، اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، 1000 مرتبہ ہمیں زندہ کیا جائے اور پھر ہمارے بدنوں کو جلا دیا جائے اور ہماری راکھ کے ذرے فضا میں اڑا دیے جائیں، اے رسول خدا پھر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے۔ اے فرزند رسول، کل قیامت کے دن آپ کے جد اطہر کو اور آپ کی والدہ مکرمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں حسین، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے اسی شب میں یہ اعلان کیا، انی لا اعلم اصحابا اوفا و ابر من اصحابی، میرے اصحاب سے زیادہ نیک اور زیادہ وفادار اصحاب خداوند متعال نے کسی کو عطا نہیں کیے تھے۔ میرے اصحاب عزاداروں کربلا کے میدان میں واضح نظر آ رہا تھا، ایک طرف 90,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 تن موجود ہیں۔ ہر شخص کو معلوم تھا
کہ کل ہمیں شہید ہونا ہے، اور امام نے اس رات سب کو اپنے اپنی شہادت کی خبر بھی دی، جنت میں ان کے مقامات انہیں دکھائے، کہا کل سب نے شہید ہو جانا ہے۔ موت کا یقین ہو اور پھر بڑھ بڑھ کے اپنی وفاداری کا اعلان کرنا، یہ اصحاب کربلا کی سنت ہے۔ یہاں کوئی مال غنیمت نہیں ملنے والا تھا، یہاں پر کوئی تخت و تاج نہیں ملنے والا تھا، یہاں پر مصیبت ہی مصیبت تھی، بلکہ کہا ہے علماء نے عاشور کا دن اتنا سخت دن تھا، اتنی پیاس کی شدت تھی کہ اس دن جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، لیکن اصحاب یہی کہہ رہے تھے، اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ کل سب سے پہلی قربانی میری ہو، خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بچے ہوں۔ ایک کم سن بچہ کہ جو ابھی بلوغ کی حد تک نہیں پہنچا، جب امام حسین نے اصحاب کو ان کی شہادت کی خبر دی، حضرت قاسم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کل شاید جوانوں میں شہید ہونا ہو، شاید کل کے شہداء کی لسٹ میں میرا نام نہ ہو۔ آتے ہیں چچا کی خدمت میں، آنا فی من قتل یا اماں، چچا جان کیا کل کے شہداء کی لسٹ میں قاسم کا نام بھی موجود ہے؟ امام اس کا جواب دینے سے پہلے پوچھتے ہیں، اے قاسم کیف الموت عندک، اے قاسم تیری نظروں میں موت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں چچا جان کیونکہ یہ موت دین کی نصرت میں ہے، احلا من الاصل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ پھر امام نے خبر دی، ہاں قاسم آپ بھی شہید ہو جائیں گے، حتیٰ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان کیا یہ ظالم خیام میں آ جائیں گے؟ امام کہتے ہیں نہیں بیٹا، میں قاسم کو پانی میں اصغر کو پانی پلانے کی غرض سے جاؤں گا، اور یہ ظالم قاسم کو تیر کے ساتھ، اصغر کو تیر کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ حضرت علی اکبر دیکھ رہے ہیں امام حسین نے اپنی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان یہ کلمات استرجاع تو مصیبت کے وقت پڑے جاتے ہیں، آج کیا وجہ ہے آپ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں اکبر میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے سنا ہاتف غیبی آواز دے رہا تھا کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اور امام نے آج کی رات ایک خواب بھی دیکھا، کہتے میں نے دیکھا ہے کہ اس بیابان میں کتے اور خنزیر میرا بدن نوچ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ایسا ہے جس کے دو رنگ ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پہ حملے کر رہا ہے۔ امام کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا قاتل ایسا ہے کہ جس کو برس کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ اصحاب حسین کے خیموں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت عباس نے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہتے ہیں جوانان بنی ہاشم کل ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی شہادت اور قربانی پیش کرنے میں کسی سے پیچھے رہ جائیں۔ سارے اصحاب، سارے جوانان بنی ہاشم کہتے ہیں مولا وقت تو آنے دیں، دیکھیں ہم کیسے وفا کا حق ادا کرتے ہیں۔ ادھر اصحاب حسینی کے خیام میں کیا عالم ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں جمع ہیں، اور بی بی ایک بات کرتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، جس کی خبر اصحاب کے خیموں تک پہنچتی ہے۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، یا دہر اف لکم، اے زمانہ تو بڑا بے وفا ہے، تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ حضرت زینب کبریٰ ذرا تصور کریں آج کی رات کہ جہاں پر لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں اور ادھر امام حسین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، بی بی کا دل پریشان ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بی بی اپنے بھائی سے کہتی ہیں اے بھیا اگرچہ آپ کے اصحاب کی تعداد بہت کم ہے
لیکن کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل عاشور کے دن ہمیں اکیلا چھوڑ دے، ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام کہتے ہیں اے بہن، میرے اصحاب وفادار اصحاب ہیں، میرے اصحاب میں نے ان کا امتحان لے لیا ہے، میں نے ان کی آزمائش کر لی ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عزادارو، یہی خبر اصحاب کے خیام تک پہنچی ہے، اور ایک صحابی حبیب ابن مظاہر کو آ کے اطلاع دیتا ہے، اے حبیب، آپ عبادت میں مشغول ہیں، آپ تلواروں کو تیز کر رہے ہیں، علی کی بیٹی کو آپ کی وفا پہ شک ہے، علی کی بیٹی پہ پریشان ہے، مضطرب ہے، اسے آپ کی وفا پہ شک ہے۔ عزادارو، حضرت حبیب ابن مظاہر نے سارے اصحاب کو اپنے ساتھ لیا، آتے ہیں خیام کے نزدیک، کیونکہ آج کی رات خیام کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ اصحاب کے خیموں کو مخدرات عصمت و طہارت کے خیموں کے نزدیک کر دیا گیا تھا۔ امام حسین نے یہ ترکیب کی تھی کہیں رات کے وقت شب خون نہ مارے دشمن۔ حضرت حبیب کہتے ہیں اٹھو اصحاب، آئیں، علی کی بیٹی کو اپنی وفاداری کا اعلان کریں، علی کی بیٹی کو یقین دلائیں کہ کل ہم آپ کے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ عزادارو، دیکھیں گے وہ کون سا منظر تھا۔ سارے اصحاب آتے ہیں، بی بی کے خیام کے سامنے اپنی تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں اور اپنی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں علی کی بیٹی، اگر حسین کے فرمان کا انتظار نہ ہوتا، اگر آپ ابھی ہمیں حکم دے تو ہم اپنے سر تن سے جدا کر دیں گے۔ بی بی نے دعا دی، اصحاب کو دعا دیتی ہے بی بی۔ ادھر عزادارو، امام حسین کے خیام میں یہ حالت ہے کہ ادھر سے العطش کی صدایں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ آج تیسرا دن ہے کہ اصحاب حسینی کے خیام میں اور مخدرات عصمت و طہارت کے خیام میں پانی نہیں پہنچا۔ کون سا منظر ہے کہ ہر بی بی، کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے اور اسے تیار کر رہی ہے شہادت کے لیے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے کہ میں تمہیں اپنا خون، اپنا دودھ کا حق معاف نہیں کروں گی اگر کل تم نے شہادت دینے میں اور اپنی قربانی دینے میں تاخیر کی۔ گزرتی گئی یہ رات، عبادت کی رات، کیسی رات؟ کل کی رات بھی آئے گی، کل کی رات بھی بڑی سخت ہے، آج کی رات سے بھی کل کی رات زیادہ سخت ہوگی، اس لیے کہ آج ہر بہن کے پاس اس کا بھائی موجود ہے، ہر بیوی کا وارث موجود ہے، ہر ماں کا بیٹا موجود ہے، لیکن جب کل کی رات آئے گی، آج شام شہیدہ ہے، کل شام غریبہ ہوگی، بہن کا بھائی نہیں ہوگا، ماں کا بیٹا نہیں ہوگا۔ اترکم اللہ، عزادارو، امام کے غم میں گریا کرے۔ سنیں گے ابن شبیب کو امام رضا فرماتے ہیں، ابن شبیب ان کنت باکیا فابک علی الحسین، اے شبیب اگر کبھی گریا کرنا ہو تو میرے جد حسین کے غم میں گریا کرنا۔ سنیں گے اس کے بعد امام کیا لفظ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں انہو ذبح کما یذبح الکبش، اے شبیب میرے جد کو ایسے قتل کیا گیا اور جیسے کسی گوشت بند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تیرے امام فرما رہے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا، مولا مسلمان جب کسی حیوان کو ذبح کرتے ہیں تو اسے پانی پلاتے ہیں، آپ کے جد کو تو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ آئیں سلام بھیجیں کربلا کے شہداء پر۔ کون سے شہداء؟ دین خدا پر اپنی جان قربان کرنے والے۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ،
اے شہیدو ہمارا سلام، آپ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی، آپ نے دین اور شریعت کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کی، آپ نے حسین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ عزادارو بس یہ رات ڈھلتی رہی، یہ رات گزرتی رہی اور اصحاب حسینی اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کرتے رہے، اور ہو گئی صبح عاشور۔ اب امام حسین نے صبح میں اپنے لشکر کو ترتیب دیا، اگرچہ مختصر سا لشکر ہے امام حسین کا، لیکن امام حسین نے میمنہ بھی بنایا، میسرہ بھی بنایا، اور قلب لشکر کو بھی ترتیب دیا۔ میمنہ پر زہیر ابن قین کو رکھا، میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو رکھا، اور قلب لشکر میں علم حضرت عباس کے حوالے کیا۔ اگرچہ تعداد کم ہے، لیکن امام حسین نے پوری آرائش کے ساتھ اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ عزادارو ابھی صبح ہوئی تھی کہ ظالموں نے حملہ کیا، اصحاب حسینی پر حملہ کیا، آدھے سے زائد امام حسین کا لشکر شہید ہو گیا۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا، کبھی امام حسین عزادارو اب آج رات مسلسل عزاداری امام حسین منائیں گے، کل کا دن بھی عزاداری منائیں گے، لیکن عزادارو کل شام غریبہ کی مجلس کے بعد اپنے گھروں میں جا کے آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، ٹھنڈے پانی پیئیں گے۔ اے حسین کی یاد میں سبیلے لگانے والوں، اے امام حسین کی یاد میں ماتم کرنے والوں، اے حسین کی یاد میں نیازیں تقسیم کرنے والوں، اور کبھی تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا کہ آپ امام حسین سے زیادہ تھکے ہیں۔ امام حسین نے صبح سے جب قربانی کا سلسلہ جاری ہوا، کبھی ہر کی لاش پہ آتے ہیں امام حسین، اور ہر کی بالین پہ ہر کو کہتے ہیں ہر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزادارو ہر نے امام حسین کا احترام کیا تھا، جب امام حسین نے ہر کو کہا تھا سقلت امو کا ماذا ترید، اے ہر تو کیا چاہتا ہے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ ہر نے کہا تھا اے حسین اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن خدا نے تمہیں ایسی والدہ عطا کی ہے کہ جسے نیکی کے بغیر یاد نہیں کیا جا سکتا۔ عزادار علماء کہتے ہیں کہ ہر کی نجات کا ایک سبب یہ تھا کہ ہر نے بی بی کا احترام کیا تھا، اور اس کا صلہ سنیں گے امام نے کیا دیا۔ جب آتے امام حسین ہر کے سرہانے، ہر کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ اب امام حسین کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال ہر کے ماتھے پہ باندھا اور یہ صلہ دیا ہر کو، اے ہر تو نے میری ماں کا احترام کیا تھا اور میں تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کو سلام کرو، اے مولا ہمارا سلام، آپ بہت تھک گئے تھے، اے مولا آپ کبھی حبیب کی لاش پہ آئے، آپ کبھی ہر کی لاش پہ آئے، آپ کبھی اکبر کی لاش پہ آئے، مولا آپ اکبر کی لاش پہ آئے، لیکن آپ کی بہن آپ سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ بی بی کو بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ بھیا کا جوان سال بیٹا ہے، شاید حسین صبر کا دامن نہ تھام سکے۔ عزادار زینب کبریٰ پہلے آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ہم حسین سے زیادہ نہیں تھکے، امام حسین ساری لاشیں اٹھاتے رہے۔ عزادارو عباس علمدار بھی ساتھ تھے، عباس بھی آخر میں شہید ہوئے۔ عزادارو بس ایسا وقت بھی آیا
کہ جب سارے اصحاب باوفا اپنی جان آفرین کے حوالے کر چکے اور امام حسین اکیلے رہ گئے کربلا کے میدان میں، یہی کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے۔ عزادار و امام کہہ رہے تھے اے لوگوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے تم سے مدد نہیں مانگ رہا، میں اکبر کو بچانے کے لیے مدد نہیں مانگ رہا، بلکہ حسین کہہ رہے تھے حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، میں تمہیں اس لیے پکار رہا ہوں کہ آؤ نبی زادیوں کے پردوں کو بچاؤ، آؤ حسین کی بہنوں کی چادروں کو بچاؤ، آؤ علی کی بیٹیوں کی چادروں کو بچاؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ دن بھی بڑا سخت تھا، یہ رات بڑی گراں تھی، کیسا دن تھا، اتنا ظلم کا دن کہ جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس دن میں زندہ رہنا آسان تھا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا مشکل تھا، زندہ رہنا مشکل تھا اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا آسان تھا۔ ادھر امام حسین کی غربت ہے اور ادھر یہ دشمن کا لشکر ہے۔ عزادارو ہر جوان اپنے آپ کو امام کی خدمت میں لا کے یہ کہتا ہے مولا اب ہم سے آپ کی غربت نہیں دیکھی جاتی، ہمیں اجازت دے تاکہ ہم آپ کی اپنی جان آفرین کے حوالے کرے۔ اور کربلا کے میدان میں اس آئے مبارکہ کی تفسیر ہو چکی تھی، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ مومنین نے جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور کچھ یہ وعدہ وفا کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ عزادارو جب سارے شہید ہو گئے آپ سنیں گے شہادت حضرت علی اصغر، لیکن ایک جملہ عرض کروں عزادارو، حضرت علامہ اختر عباس بیان کیا کرتے تھے جس عالم دین نے بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا، سنیں گے کس عالم میں بی بی کو دیکھا، سب علماء نے جب بی بی کو خواب میں دیکھا کہ بی بی کے ہاتھ میں ایک کرتا ہے اور بی بی پانی کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے خدا میرے اصغر کا کیا قصور تھا، میرے اصغر کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عزادارو وہی بی بی میدان معاشر میں بھی جب مقدمہ قائم کرے گی، سنیں گے آیت اللہ وحید خراسانی بیان کر رہے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب شہداء سب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، ایک اعلان ہوگا خذوا ابصارکم یا اہل المحشر، اے محشر والے آنکھیں بند کر لو، اے محشر والے آنکھیں جھکا لو، اور نبی کی بیٹی میدان محشر میں آ رہی ہے۔ سنا گے عزادارو میدان محشر کا کیا منظر ہوگا۔ علامہ وحید خراسانی مجتہد العصر ہے، فرما رہے تھے دیکھیں گے آپ میدان محشر میں امام حسین کا سر سے بغیر بدل اور گلے سے خون بہ رہا ہوگا اور بی بی خدا کی بارگاہ میں کہے گی اے خدا میرے حسین کو کیوں قتل کیا گیا، میرے حسین کو کیوں شہید کیا گیا، اے خدا حسین کا انتقام تو خود لے۔ عزادارو جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، یا یوں عرض کروں جب مختار نے خولی کو گرفتار کیا، خولی بڑا ظالم تھا، عرب کا ایک نمبر کا تیر انداز تھا۔ مختار پوچھتے ہیں اے خولی تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ یہ ظالم کہتے ہیں مختار میں 3 تیر لے کے آیا تھا کربلا کے میدان میں اور میرا کوئی تیر بھی خطا نہیں ہوا،
کہتے ہیں پہلا تیر کب چلایا؟ کہتے ہیں جب امام حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر تھا اور امام حسین کہہ رہے تھے اے ظالموں اگر تمہاری نظروں میں کسی کے قصور ہے تو میری ہے، اس بچے کو ایک گھونٹ پانی پلاؤ۔ نہیں دیکھ رہے کہ حسین کا یہ بیٹا جاں بلب ہے؟ عزادارو یہ ظالم کہتے ہیں میں نے تیر مارا اور امام حسین کے ہاتھوں پہ اصغر تڑپ گئے۔ میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مختار پوچھتا ہے ظالم کیا تمہیں کربلا میں کبھی تیرے دل میں رحم بھی آیا؟ بڑا سنگ دل تھا، بڑا بہادر تھا۔ حضرت مختار پوچھتے ہیں کیا تمہیں کبھی رحم بھی آیا؟ کیا تیرے دل میں کبھی نرمی بھی آئی؟ سنو گے عزادارو، یہ کہتے ہیں ہاں ایک لمحہ ایسا آیا، اگرچہ میں بڑا سنگ دل ہوں لیکن میرا دل پتھر تھا، میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے حسین کی غربت پہ بڑا رحم آیا۔ سنو گے وہ کون سا وقت تھا؟ وہ صبح عاشور جب آپ حسین کی یاد میں اعمال کریں گے۔ یہ ظالم کہتا ہے وہ وقت تھا جب امام حسین کے ہاتھ پہلی اصغر تھا۔ اب امام حسین اصغر کو لے کے جانا چاہتے تھے خیام کی طرف، ادھر خیمے کے دروازے پہ اصغر کی ماں کھڑی تھی اور ادھر اصغر کا گلا کٹا ہوا تھا۔ اب حسین سوچتے تھے اگر میں اس حالت میں اصغر کو لے کے گیا تو اصغر کی ماں مر جائے گی۔ عزادارو یہ ظالم کہتا ہے حسین کی غربت میں مجھے بڑا رحم آیا۔ کبھی حسین آگے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے آتے ہیں، اور بھی حسین چاہتے ہیں میں کہ جائے اصغر کی لاش کو، لیکن پھر یہ تصور کر کے پیچھے آ جاتے ہیں کہ اصغر کی ماں برداشت نہ کر سکے۔ اللہ لعنت اللہ۔